मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मुहतरम वाजिबुल एहतराम सामिन ज़िवक़ार, कल मैंने आप हज़रात की खिदमत में फ़राइज़ वुज़ू के हवाला से गुफ्तगू की और मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात की खिदमत में एक मरतबा फिर दोबारा इख्तिसारन बयान कर दिया जाए जो कुछ कल मैंने बयान किया। कल मैंने बयान किया था कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, अपने चेहरे को धोना। नंबर 2, अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, अपने दोनों पाँव को टखनों समेत अच्छी तरह से धोना। ये वज़ू के 4 फ़र्ज़ थे जो कल मैंने आपके सामने तफसील के साथ बयान किए। वज़ू फ़र्ज़ के बाद अगला दर्जा आता है सुन्नत का, यानी फ़र्ज़ के बाद सुन्नत का दर्जा आता है। तो सुन्नत किस अमल को कहते हैं? सुन्नत कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उस अमल मुबारक को जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इबादत अदा किया हो और कभी कभार उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसको तर्क भी फरमा दिया हो, उसको सुन्नत कहते हैं। तो वज़ू के अंदर जो सुन्नतें हैं मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर उसकी तफसील कदरे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। किसी के अंदर एक आध ज़्यादा बयान की गई है, किसी के अंदर एक आध कम बयान की गई है। तो वज़ू के अंदर तकरीबन जो सुन्नतें हैं वो 18 चीज़ें हैं, यानी 18 चीज़ें जो हैं ये वज़ू के अंदर सुन्नत हैं। जब आपने वज़ू करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इन सुन्नतों को भी अदा करना है। एक बड़ी मारूफ़ व मशहूर हदीस मुबारक आपने अक्सर समात फरमा रखी है कि अगर कोई बंदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक सुन्नत मुबारक को ज़िंदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 200 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो लिहाजा जब आप वज़ू करें तो वज़ू के अंदर अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे और थोड़ी सी एहतियात के साथ काम लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप वज़ू की जो सुन्नतें हैं उनको भी आप अदा कर लेंगे और हर एक सुन्नत पर आप ढेरों नेकियां और ढेरों सवाब कमाएंगे। वज़ू के अंदर जो चीज़ें सुन्नतें हैं उन सुन्नतों के अंदर सबसे पहली जो सुन्नत है वो ये है कि दोनों हाथों को गिट्टों तक, यानी ये जो जगह हैं इनको रुस्गैन अरबी ज़ुबान के अंदर गिट्टा बोलते हैं, यानी इन तक अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के खूब अच्छी तरह से धो लिया जाए। जिस तरह आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से डॉक्टर हज़रात भी कह रहे हैं कि अपने हाथों को बार बार धोने का मामूल बनाया जाए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो 1400 साल पहले हमें ये तालीम दे दी है कि आप अपने हाथों को हर वज़ू से पहले यानी वज़ू के दौरान अच्छी तरह से मल के धो लिया जाए। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर कोई बंदा फ़र्ज़ की नमाज़ अदा करे, फिर उसके बाद इशराक़ के नवाफिल अदा करे, फिर चाश के नवाफिल अदा करे, फिर ज़ोहर के नवाफिल फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करे, फिर असर की नमाज़ अदा करे, फिर मगरिब की नमाज़ अदा करे, इशा की नमाज़ अदा करे, फिर आगे फ़जर की नमाज़ अदा करे, यानी हर एक नमाज के लिए नए सिरे से वज़ू करेगा तो वो कितनी दफ़ा अपने हाथों को धो लेगा और जितनी दफ़ा वो अपने हाथों को धोएगा उतना ज़्यादा वो जरासीम से अपने आप को महफूज कर लेगा। तो पहली सुन्नत मुबारक क्या है कि दोनों हाथों को अच्छी तरह से अपने टखनों तक अच्छी तरह से धो लिया जाए, यानी यहाँ तक अपने दोनों हाथों को कोशिश की जाए कि अच्छी तरह से माल के खूब अच्छी तरह से माल के धो लिया जाए। शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अहादीस मुबारक के अंदर अल्फाज आते बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, यानी इन अल्फाज को पढ़ लिया जाए, ये भी ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा और सवाब मिलेगा। यानी 2 सुन्नतें हो गई, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना और अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोना। फिर उसके बाद मिसवाक करना, ये भी वज़ू के अंदर सुन्नत मुबारक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक के ऊपर बड़ी हमेशगी फरमाया करते थे और आजकल टूथपेस्ट का और या इसी तरीके से टूथ ब्रश का दौर है और बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान भाई भी जो हैं ये देखा देखी टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टूथ ब्रश ठीक है,
آج کل جس طرح ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ان کی بات کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر یعنی جب آپ وضو کریں تو وضو کے اندر مسواک کی عادت ضرور اپنائیں، ضرور بنائیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ سرکار کا فرمان ذیشان ہے کہ جس گھر کے اندر مسواک ہوتی ہے اللہ کے مقرب فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، تو اپنے گھروں کے اندر مسواک رکھی جائے، اور اگر آپ کے گھروں کے اندر مسواکیں ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی آپ کے گھر کا طواف کریں گے۔ مسواک کرنا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اس کا اکثر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی سرکار وضو فرمایا کرتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا ضروری طور پر خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر مسواک موجود نہ ہو تو آپ اپنی شہادت والی انگلی جو ہے اس کے ساتھ بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ پہلے اپنے سامنے والے دانتوں کو صاف کر لیا جائے، پھر اپنی داہنی طرف والے دانتوں کو صاف کیا جائے، پھر اپنی بائیں طرف والے دانتوں کو صاف کر لیا جائے۔ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو مسواک کا ثواب بھی میسر آ جائے گا۔ 3 مرتبہ کلی کرنا، یعنی ہر دفعہ نیا پانی لینا اور اس کے ساتھ کلی کرنا، یہ بھی وضو کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ناک میں 3 دفعہ پانی چڑھانا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، یعنی جب بھی آپ وضو کریں کلی بھی کریں اور اپنے ناک کے اندر پانی بھی ضرور چڑھائیں۔ اسی طریقے سے آج کا روزے ہیں تو روزوں کے اندر آپ نے کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے۔ اگر دوران وضو پانی جو ہے یہ منہ کے راستے یا پانی جو ہے ناک کے راستے آپ کے جسم کے اندر داخل ہو تو اس سے آپ کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا آپ نے پوری احتیاط کرنی ہے جب آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کے اندر آپ نے ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے یا آپ نے جب کلی کرنی ہے تو پوری احتیاط کے ساتھ آپ نے کلی اور ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، تاکہ پانی جو ہے یہ آپ کے جسم کے اندر داخل نہ ہو سکے اور آپ کے روزے کے اندر کوئی فرق نہ آ سکے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو سنت مبارکہ ہے، یعنی پھر تو اس کے بعد آئے گا فرض، وہ میں نے کل آپ کے سامنے فرائض کے اندر بیان کر دیا کہ ناک کے اندر پانی چڑھانے کے بعد ناک کو صاف کرنے کے بعد پہلا فرض جو ہے یہ اپنے چہرے کو دھونا، میں نے فرائض کے اندر اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد دوران وضو یعنی اپنے چہرے کو دھوتے ہوئے، کل بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں داڑھی کے حوالہ سے، داڑھی شریف کے حوالہ سے مسئلہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کی گھنی داڑھی ہے تو آپ اپنی گھنی داڑھی کے اندر ہلال کر لیں۔ یہ ہلال کرنا یعنی اس طریقے سے پانی لے کے اپنے ہاتھوں کے اندر، یعنی چلو پر پانی لے کے تو اس کے ساتھ پھر اس کو اس طریقے سے پانی کو ڈیل کے اپنے ہاتھ کو انگلیوں کو اس طریقے سے اپنی داڑھی شریف کے اندر پھیر لینا، یہ جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے اور آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب میسر آئے گا۔ اسی طریقے سے تمام انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی خلال کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی حلال کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا جب آپ نے ہلال کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے آپ نے ہلال کرنا شروع کرنا ہے، اور اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے ہلال کرنا ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کے اندر اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اندر اپنے ہاتھ کی انگلی کو اچھی طرح سے پھیر لینا ہے تاکہ ہلال ہو جائے، پانی انگلیوں تک بھی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرائض کے اندر شامل ہے، پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب مسح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے پانی لینا ہے، اپنے داہنے ہاتھ کے اندر ٹوٹی کو بند کرنا ہے، ٹوٹی کو بند کرنے کے بعد پانی کو انڈیلنا ہے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر سے ٹوپی یا پگڑی وغیرہ پہلے سے اتار کے رکھ لینی ہے، پہلے سے اتار لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے یعنی اپنی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب کریں، ملائیں، اور اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے آپ پیچھے کی جانب لے کے جائیں، یعنی آپ کی یہ جو انگوٹھا اور یہ جو انگلیاں شہادت والی جو انگلیاں ہیں یہ دونوں مس نہیں ہونی چاہیے، ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو آپ نے پیچھے لے کے جانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو آگے لے کے آنا ہے اس طریقے سے۔ اب یہاں پر جب ہمارے ساتھی جو کہ فیشنی ہے ذرا، وہ تھوڑا جب وضو کرتے ہیں تو وہ بالوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو بھائی سرکار کی سنت سے بڑھ کر اور کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی، بال پھر بھی دوبارہ بھی بن سکتے ہیں، دوبارہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی یہ جو سنت ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، اس طریقے سے آپ کر لیں گے تو یہ پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو سنت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو انگلیاں رہ گئی ہیں اور انگوٹھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔
کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور اپنی گردن کا مسح کرنا، یعنی یہ جو آپ کی گردن ہے، یعنی بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ گلے کا مسح ہو گیا، گلے کا مسح کرنا سنت مبارکہ نہیں، گردن کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ گردن پیچھے والے حصے کو گردن بولتے ہیں، آپ نے اس طریقے سے پیچھے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے آپ نے پھیرنا ہے، تو اب آپ کا یہ جو پورا مسح کا پروسیس ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو صحیح معنوں میں سنت مسح کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک سنت مبارکہ یہ ہے کہ اپنے بدن کو اچھی طرح سے ملنا، یعنی جب آپ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا اچھی طرح سے ملیں، اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تب بھی اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو ملیں، تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پر پانی نہ پہنچ پائے، یا جب آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے تو اپنے پاؤں کو بھی آپ نے اچھی طرح سے مل کے دھو لینا ہے۔ اور ایک سنت مبارکہ یہ ہے پے در پے دھونا، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے چہرہ دھو لیا اور چہرہ دھونے کے بعد آپ کسی کام کے اندر جا کے لگ گئے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے چہرہ دھویا ہے، چہرہ دھونے کے بعد آپ نے اپنا اب اگلا رکن کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے کلی والے عمل کی طرف آنا ہے، کلی والے عمل کے بعد آپ نے اپنے ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر مسح کی طرف آنا ہے، پھر اپنے پاؤں کو دھونا ہے، یعنی پے در پے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے تمام جو امور ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ کی نص کے مطابق ترتیب کا خیال رکھنا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے وضو کا حکم قرآن کے اندر دیا ہے اور اس کی ترتیب باقاعدہ طور پر بیان کی ہے۔ ترتیب کے اندر پہلے چہرہ ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر اپنے سر کا مسح کرنا ہے، پھر اپنے پاؤں کو دھونا ہے، تو آپ نے اس ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جب آپ اس ترتیب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سنتوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور کوشش یہ کرنی ہے، ایک سنت مبارکہ یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے تو سیدھی جانب سے، یعنی سیدھے ہاتھ کو پہلے دھویا جائے پھر آپ الٹے ہاتھ کو دھوئیں، یعنی سیدھی جانب سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھونا اور پھر انگلیوں کے پوروں سے شروع کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ وضو کی چند سنتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس حوالہ سے مسئلہ ہو، اشکال ہو، تو وہ دوبارہ سوال کر کے اپنے اس مسئلہ کو یا اپنی اس اشکال کو دور کر سکتا ہے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی اللہ۔ مسح دا دسیا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾ اختلاف ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ کہ یہ سنت چھوٹی سی بات ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ اس کو جوڑا جائے، کچھ کہتے ہیں نہ جوڑا جائے، یہ سنت عمل سنت ہے، اور یہ جو حصہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ مس ہو جائے گا تو اس سے کوئی فرق وغیرہ نہیں پڑتا۔ باقی یہ بات ذہن میں جو آتی ہے کہ یہ ہاتھ مس ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ، ہاتھ جو ٹچ ہو گئے ہیں، تو اب دیکھیں نا کہ یہ حصہ مس ہوا لیکن باقی یہ سارا حصہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مس نہیں ہوا، ہم اس کے ساتھ مسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہیں، اس میں کوئی ثواب کے اندر کوئی کمی وغیرہ تخفیف وغیرہ نہیں ہے۔ چوتھائی سر کا مسا ہو جاتا ہے بعد، یعنی جناب آپ اس طرح کرتے ہیں، پورے ہاتھ کو کرتے ہیں، تو میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ اس طریقے سے بھی اگر آپ کریں گے، یعنی اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد اس طریقے سے بھی اگر آپ کر لیں گے تو چوتھائی سر کا مسا ہو جائے گا، یا آپ خود اپنے سر کا حساب لگا لینا کہ کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو 3 ہاتھ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس طریقے سے یعنی سر کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیں گے تو آپ کا جو مسا ہے وہ ہو جائے گا، یعنی فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب آگے سنت کا عمل رہ گیا، سنت کا عمل جو ہے یہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی سنت جو ہے یہ ادا ہو جائے گی۔